रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम या रब्बना ज़िदना रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगी। अल्लाह तबारक ताला आप सबको, आप सबकी जान, माल, रिस्क, औलाद और अल्लाह तबारक ताला नेकियों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको, आप सबकी सेहत तंदुरुस्ती में और अल्लाह ताला इज्जतों में अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बरकत अता फरमाए और अल्लाह तबारक ताला दीन के कामों के लिए आप लोगों को चुन ले और अपने कामों के लिए अल्लाह ताला आपको चुन ले। तो जुम्मे का दिन है, काफी मसरूफ दिन होता है, सब तकरीबन नहाते धोते हैं और फिर नमाज का एहतमाम, सूरह कहफ का एहतमाम और काफी आम दिनों से हटकर एक जो है ये दिन होता है। तो बहरहाल उसमें ये है कि अब नमाजों के जो औकात कार है ना, जो हमारी मीटिंग शुरू होने का टाइम है वो ही अभी हमने आगे नहीं बढ़ाया। इंशाल्लाह पीर से अल्लाह पाक ने चाहा तो आगे बढ़ाएंगे। तो अब टाइम ये है कि जो हमारी मीटिंग स्टार्ट होने का टाइम है उस वक्त अजानों का टाइम है, ठीक है। तो अजानों के साथ वैसे मैं तो कोशिश करती हूँ कि जब नमाज का वक्त दाखिल हो तो नमाज पढ़ लेती हूँ, लेकिन बहरहाल थोड़ी बहुत जो देर है माफी चाहती हूँ। तो तकरीबन 10 मिनट से ऊपर हमारी देर हो गई। फिर ये है कि 2 दिन से 3 दिन से लगातार ये हो रहा है कि ऐसा है कि नेट की कुछ प्रॉब्लम चल रही है कि मैं नेट की सेटिंग करती हूँ अपने हिसाब से और थोड़ी देर में कोई और बहन जो है, मैं नेट कोई ना कोई हरकत हो जाती है नेट में तो कोई और को होस्ट बन जाता है। फिर मुझे इंतजार करना पड़ता है कि भाई ये मुझे खुद दोबारा से होस्ट बनाएं, क्योंकि उस वक्त तो मैं मीटिंग मेरे हाथ से निकल गई होती है। तो मैं इंतजार में, आज भी यही हुआ, एक बहन है वो भी नमाज पढ़ रही थी और बहरहाल इस वजह से ये इतने मिनट जाया हुए और इसकी माफी चाहती हूँ। अल्लाह से भी दुआ किया करें कि अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा ले, इसमें को मंजूर फरमा ले, इसमें बरकत अता फरमा दे। अगर अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमा देगा तो फिर तो बहुत ही कम वक्त में इंशाल्लाह बहुत कुछ सुनने को मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। जैसे कि आप लोग सारे के सारे पढ़ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से सूरतुल अनफाल में जिहाद के तमाम पहलुओं को उजागर किया जा रहा है। और सूरह अनफाल में बात कर रही हूँ मैं आपसे कुरान मजीद के हिसाब से कि कुरान मजीद में आया कि ये जो इस वक्त सूरत हाल फलस्तीन में बनी खड़ी है, तो ये क्या कुरान मजीद की जो है फरमान से मिलती जुलती है या कोई एक ऐसा काम हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था और वो हो रहा है। तो आपने देखा कि कुरान करीम में जो है अब आगे आगे वो वाली आयतें भी आ रही हैं जब अल्लाह ताला फरिश्तों को उतार रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि आप ना इनके इनकी गर्दनों पे मारे, यानी फरिश्तों से कह रहे हैं कि आप इनकी गर्दनों पे मारे, आप इनके पोरों पे मारे, यानी उंगली के जो जोड़ नहीं होते, पोर पोर जोड़ जोड़, जैसे हम कहते हैं ना, मैं भी कहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको पोर पोर की जोड़ जोड़ की सेहत सलामती अता फरमाए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने यही हुक्म दिया कि इनके कुफार के पोर पोर पे हमला करो। बनान कहते हैं पोर पोर पे, आगे इंशाल्लाह सूरत आएगी पीर वाले दिन, तो इंशाल्लाह ताला फिर इंशाल्लाह दौरे तफसीर कुरान शुरू होने वाला है, तो अगले महीने से इंशाल्लाह ताला, तो देखें बल्कि इसी महीने से शुरू होने वाला है। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग ये क्लास लेना में बाकायदगी के साथ आते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो पॉइंट्स भी मिलते रहेंगे जो
پوائنٹ کبھی آپ نے اس سے پہلے سنے نہیں ہوں گے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کا برہان. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑے خوبصورت انداز میں مولانا یعنی حضرت علامہ اقبال رحیم اللہ، جو کہ ہمارے شاعر مشرق ہیں، انہوں نے بہت خوبصورت شعر و شاعری کی اور سوئی بھی قوم کو جگانے کی کوشش کی. اور آج بھی ان کی شاعری میں وہی مزہ ہے اور وہی لوچ ہے، وہی درد ہے جو اس زمانے میں ان کی شاعری میں تھا. اور آج بھی ان کی شاعری کو سن کے لگتا ہے کہ جیسے زمانے حال کے مطابق انہوں نے یہ شاعری کی ہے. تو یعنی نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو یعنی علامہ اقبال صاحب ہمیں اس میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ہمارے شاعر مشرق کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ ہمارے شاعر مشرق الحمدللہ رب العالمین عاشق رسول تھے، بہت بڑے. یہ بات شاید آپ کو نہ پتہ ہو یا نئی جن کو پتہ چلتی ہے. یہ شاعر مشرق ہمارے بہت بڑے اللہ پاک کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم عاشق رسول تھے. ایک دفعہ میں نے پڑھا کہ انہوں نے اپنے گھر کی چارپائی کو جو ہے الٹا کر رکھ دیا. کسی نے پوچھا بھائی آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہا کہ میں نے جب ریسرچ کی، سیرت پڑھی، تو اس میں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرش پہ سوتے تھے. تو میں نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو عالم اتنی سختی میں یعنی وہ نیچے سوئیں اور میں اوپر سوؤں فرش پہ. اور اس کے بعد انہوں نے جو تھا پوری کوشش کی کہ کبھی بھی وہ بسترے کو استعمال نہ کریں، یعنی پلنگ کو چارپائی کو استعمال نہ کریں. تو بات یہ ہے کہ ہر دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے زندہ ہیں الحمدللہ، ابھی بھی بہت زیادہ چاہنے والے زندہ ہیں. اور قیامت کی صبح تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کو محبت کرنے والے بے لوث چاہنے والے زندہ رہیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورفعنا لک ذکرک نام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا نام جو ہے ذکر کو آپ کے بلند کر دیا، آپ کے نام کو. تو انشاءاللہ العزیز یہ تو میں ایک مسلمان کی حیثیت سے کہہ رہی ہوں، ایک دن ایسا آئے گا اور آپ آیا بھی ہے. بہت سے لوگوں نے جو کہ غیر مسلم ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت خوبصورت انداز میں کہ مسٹر محمد یہ کہتے ہیں اور محمد صاحب یہ کہتے ہیں، اور بڑی ہی احترام اور عزت کے ساتھ یہ جو ہے بات کی الحمدللہ رب العالمین. تو بہرحال کہنے کا کیا مطلب ہے، بتانے کا کیا مقصد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو جو ہے وہ ہمیں آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جوڑے رکھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ دین اسلام سے جوڑے رکھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے بہت مسبب الاسباب ہیں. سنتے ہیں، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ العزیز. ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے اور اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے الحمدللہ. بہرحال ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آگے جو ہے ایک بیان تو ہے، بیان کی صورت میں لے کے چلتے ہیں. جو شخص کسی مجاہد کی اللہ کے راستے میں مدد کرے یا کسی غازی کی اچھا اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے تقاتلون الیہود حتی یہاں پہ کچھ ایسا لکھا ہوا ہے کہ تم یہود سے لڑو گے یہاں تک کہ اس میں سے کوئی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر بولے گا اے اللہ کے بندے میرے پیچھے ایک یہودی ہے، اسے قتل کر دو. ٹھیک ہے نا؟ تو
یہ آخری معرکہ قرب قیامت میں ہوگا، اس میں یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور زمین پاک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو حدیث پاک پڑھ کے سنائی ہے، وہ تھوڑے سے عربی پرابلم تھی اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کیا مجاہد کے اہل خانہ کی دیکھ بھال میں بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی سبیل اللہ بخیر فقد غزا۔ جس نے مجاہد کے لیے جہاد کا ساز و سامان مہیا کیا اس نے بھی جہاد کیا، جس نے خیر خواہی کے ساتھ مجاہد کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی اس نے بھی جہاد کیا۔ یعنی جو مجاہد لڑنے گیا ہے اس کے پیچھے اس کے بال بچوں کی حفاظت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ جب مجاہد کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کو اچھی طرح دیکھ بھال کی جا رہی ہے تو وہ بڑی پوری دل جمعی سے لڑتا ہے اور زیادہ اطمینان سے جہاد کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے گھر کی دیکھ بھال کرنے والوں کو بھی جہاد کا اجر ملتا ہے۔ تو یعنی اب مومن پرسکون طور پہ لڑے، اس میں اس کا یہ ہے کہ اس کو جب پتہ چلے گا میری ماں بہن جو ہیں وہ سب ان کی بہت اچھی طرح کفالت ہو رہی ہے، ان کی زندگیوں کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، ان کو کھانا پینا دانا بھی دیا جا رہا ہے، تو وہ بہت دل جمی سے لڑے گا، وہ پکا مطلب اور جو ہے اور سکون سے لڑے گا انشاءاللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصابتانی من امتی احرزہم اللہ من النار اصابت تغزو والہند وَصَابَتُ تَكُونُ مَعَ عیسی ابن مریم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی 2 جماعتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نجات لکھ دی ہے، میری امت کی 2 جماعتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نجات لکھ دی ہے۔ ایک وہ جماعت جو ہندوستان پہ جہاد کرے گی یعنی غزوہ ہند، اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے کے بعد ان کے ساتھ ہوگی۔ اب یہاں پر جو میری تحقیقات ہیں اس کے مطابق تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ والعزیز آگے چلتے ہیں۔ میری تحقیقات جو میں نے پڑھا قیامت کی نشانیوں میں، مفتی رفیع عثمانی صاحب جو کہ تقی عثمانی صاحب کے بھائی ہیں، اور اس میں ان کی کتاب میں یہی لکھا تھا کہ ابھی اس وقت پوری زمانے میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے 3 دشمن ہیں بڑے بڑے، ایک یہود ہنود نصارہ۔ تو یہودی جو ہیں یہود ہنود نصارہ یعنی ہندو جو ہیں، ہندوؤں کے لیے اللہ پاک کے نبی کی حدیث پاک ہے کہ غزوہ ہند ہوگا، غزوہ ہند ابھی جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا نا غزوہ ہند، اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے جو انڈیکیشن دی ہیں، سائن دیے ہیں، علامات دی ہیں، وہ یہی ہے کہ کہاں سے ایک جماعت نکلے گی؟ ایک جماعت نکلے گی خراسان سے۔ اچھا خراسان کو جب میں نے اسٹڈی کیا تو خراسان ایران میں ایک علاقہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو واللہ عالم یہ خراسان وہی خراسان ہے یا جب ایک اس پر مگر مطلب یہ کہ ایک علاقہ ہے، ایک علاقہ ہے، وہ کہاں ہے؟ مطلب خراسان کا میں بتا رہی ہوں آپ کو، ایک ہے جو ہے علاقہ، اس کا تو تعین ہے وہ یوں ہے، تو اس کا تعین جو ہے وہ یوں ہے کہ ایک علاقے کا تعین یوں ہے کہ جو میں بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ علاقہ پاکستان میں سندھ کا، ٹھیک ہے، پاکستان میں سندھ کا علاقہ کچھ جو میں نے علماء دین کے بیانات سے پتہ چلا ہے، اور ایک کچھ علاقہ طالبان افغانستان کا، مین علاقہ افغانستان کا، اور کچھ علاقہ ایران کا۔ اب واللہ عالم یہ علاقہ صحیح رائٹ جو ہے اس کی سمتوں کا تعین یہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے، بہرحال اللہ کی حفاظت میں۔ تو اب یہاں پر یہ جو ہے یہ جب اٹھیں گے غزوہ ہند کے لیے تو کوئی جماعت ان کو روک نہیں سکے گی، کوئی کسی قسم کے ہتھیار ان کو روک نہیں سکیں گے، اور یہ بڑھتی چلی جائیں گی اور یہاں تک کہ ہندوؤں کا کوئی نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ بات اب تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی کمی پیشی اللہ سے معاف کر دے۔ اور دوسرا جو ہے
دوسرا جو لشکر جس کے لیے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لشکر ہوں گے، 2 لشکر، ٹھیک ہے نا. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی 2 جماعتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے نجات لکھ دی. ایک وہ جماعت جو ہندوستان پر جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جیسے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے کے بعد ان کے ساتھ ہوگی. اب عیسیٰ ابن یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون ہوں گے؟ وہ یقیناً اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی اولادوں میں سے کھڑے کر دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تھوڑی سی جماعت ہوگی، لیکن کیا پتا اللہ تعالیٰ اس پروگرام کی برکت سے، اس مجلس کی، اس بیٹھک کی، اس اللہ کے بولوں کی برکت سے کہ اللہ کے لیے ہی بول رہے ہیں، نہ آپ اس لیے کوئی بیٹھی ہیں کہ آپ کو کوئی بونس مل رہا ہے. اور باجی اس وقت میسیجز نہ کریں، تھوڑی سی کلاس کا وقت گزر جائے گا پھر آپ میسج کیجیے. تو اس وقت نا ساری توجہ میسج میں جاتی ہے، سارا کچھ ذہن سے نکل جاتا ہے. اچھا جی، تو اب یہاں پہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک جماعت جو ہوگی وہ غزوہ ہند کے لیے غزوہ ہند لڑے گی، اور ایک جماعت جو ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جن کے ساتھ مل کر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیت کا خاتمہ کریں گے. جبکہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کتاب میں یہ بات صحیح لکھی ہے کہ جب آپ کا نزول ہوگا دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پہ، تو اللہ اکبر کبیرہ، تو اس وقت جو ہے وہ دوسری جماعت جو ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ یہ دمشق کی جامع مسجد سے مینارے پر آئیں گے اور مینارے سے سیڑھیاں لگا کر ان کو نیچے اتارا جائے گا. اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر لا سکتے ہیں تو بھائی اس کے لیے بہترین جواب ہے کہ آسمان سے زمین تک یعنی دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی کنارے تک لانا، کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کریں گے تاکہ لوگوں کو دکھائیں، اور آپ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پہ جب اتارے جائیں گے تو وہاں سے سیڑھی سے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے اس میں وسائل چلتے ہیں، اس دنیا میں وسائل چلتے ہیں. یہ دنیا یہ دیکھیں نا آپ یعنی یہ دنیا جو ہے یہ دنیا جو ہے یہ اس میں نا یہ دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ یہ وسائل کی دنیا ہے. اب دیکھیں آپ دودھ لینے جاتی ہیں تو دودھ آتا ہے نا، آپ بچے پر محنت کر کے پڑھاتی ہیں تو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یا یہ تو نہیں نا کہ بس ایک جادو کی چھڑی ہوئی اس سے بچے پڑھ گئے اور ہر چیز آ گئی. ہر کام یہ وسیلے والی دنیا ہے، یعنی یہ وسیلے کی دنیا ہے. یہ نا یہ وسیلے والی دنیا ہے. اور اس وقت نا جو ہے ہم وسیلے کے ساتھ، یعنی اس وقت جو ہے یہ ہم وسیلے کے ساتھ چل رہے ہیں. کوئی چیز بھی ایسے نہیں ہو رہی کہ خود سے ہو جائے، ظاہر ہے اس کے لیے اقدام کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے بلب لگا دیا تو آپ جو ہے پاور پلانٹ یعنی واپڈا سے اس کو نہ جوڑیں گی تو آپ کا لگائے ہوئے بلب میں روشنی کیسے آئے گی؟ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، اور یہ دنیا جو ہے وسیلے کے ساتھ چل رہی ہے. اور یہاں پہ یعنی یہاں پہ ہمیں دارالاسباب یعنی اسباب کے کو ڈھونڈنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا. جیسے ہم نے کہیں جانا ہے تو بھائی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس سواری ہے اور کس طرح کی سواری ہے، کیسے جانا ہے، تو خود بخود الٹاتے شروع ہو جاتے. تو سمجھ آ گئی نا. اس لیے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ممبر پہ تھے، فرما رہے تھے کہ اعید لهم ما استطعتم من قوت الا ان القوت الرما الا ان القوت الرما الا ان القوت الرما، تیار کرو ان کافروں سے لڑنے کے لیے
تیاری کرو ان کافروں سے لڑنے کے لیے، جس قدر ہو سکے قوت سے آیت جو ہے میں لکھا ہے کہ خبردار بے شک قوت رما میں ہے، خبردار قوت رما میں ہے، خبردار قوت رما میں ہے۔ رما کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سن لیں۔ رما کا مطلب ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا وما رمیتا وما رمیتا اس رمیتا، یاد ہے نا کہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے مٹھی نہیں پھینکی بھر کے، اس کو میں نے پھینکا، میں نے پھینکا، آپ نے نہیں پھینکا، وما رمیتا آپ نے نہیں پھینکا۔ تو رما کے معنی پھینکنے کے ہیں، یعنی تیر اندازوں پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح گولہ باری سے میزائلوں تک پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ آج ہر ذی شعور آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کرتا ہے کہ اصل قوت پھینکنے کی قوت ہے۔ جس کے پاس یہ جتنی زیادہ قوت ہوگی وہ اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ ایٹم بم میں کیا قوت ہوتی ہے؟ ایٹم بم اصل میں میزائل سے بڑھ کر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں زیادہ قوت ہوتی ہے کہ وہ دور تک جائے اور دور تک تباہی مچا دے۔ سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے پہلے ہی کہہ دیا، کیا ہے؟ خبردار قوت رما میں ہے، بے شک قوت رما میں ہے، اور فرمایا کہ جس قدر ہو سکے قوت سے رما کرو، یعنی پھینکنے کی پریکٹس کرو۔ یعنی آپ کو ایک طرح سے اس زمانے میں تیر اندازی اللہ کے نبی سکھاتے تھے، تیر اندازی کے تیر کو کیسے پھینکنا ہے کہ ایگزیکٹ نشانے پہ لگے، ٹھیک ہے؟ تو آج جس کا نشانہ اچھا ہوگا وہی جرنیل اور وہی تو سپہ سالار کامیاب ہوگا نا۔ تو یہ آج سے کتنے سال پہلے، 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں تیاری کرو ان کافروں سے لڑنے کے لیے جس قدر ہو سکے قوت سے، خبردار بے شک قوت رما میں ہے، خبردار قوت رما میں ہے، خبردار قوت رما میں ہے۔ 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرما دیا اس بات کو۔ کیا جہاد چھوڑنے سے مسلمانوں کو معاشی نقصان بھی ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بتا رہی ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم بھی جہاد فی سبیل اللہ چھوڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ فقر اور محتاجی کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کا ذہن آئے گا اس بات پہ کہ لڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور جو چھوڑ دیتی ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ فقر اور محتاجی کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ ولا یدعو قوم بالجہاد فی سبیل اللہ الا ضربہم اللہ بالفقر، جو قوم بھی جہاد فی سبیل اللہ چھوڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ فقر اور محتاجی کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ کفار تو مسلمانوں کے اصلی دشمن ہیں، اور جب مسلمان جہاد چھوڑ کے کمزور اور بزدل ہو جاتے ہیں تو ان کے دشمن طاقت پکڑ کر ہر میدان میں اسے نقصان پہنچاتے ہیں، اور طرح طرح کی پابندیاں لگا کر اور ڈھونس جما کر ان کی اقتصادی کمر توڑ دیتے ہیں۔ اول تو کمزور قوم معاشی ترقی کر ہی نہیں سکتی، اور اگر تھوڑی بہت کر بھی لے تو وہ اس میں بھی دوسروں کی محتاج رہتی ہے، اور ہر وقت اسے تباہی کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے پاکستان نے جو لیڈر آتا رہا وہ اپنی ذات پر یہ مقروض ہوتا رہا، قرضے لیتا رہا، پاکستان پہ قرضے چڑھاتا رہا۔ پاکستان کی کہتے ہیں موٹر وے تک کو بیچ کر قرضہ لے لیا گیا ہے، یعنی اس کو بھی گروی رکھ دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں پاکستان کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس کو جو یعنی کوئی معدنیات یا کوئی وسائل جس کو بیچ کر اس پر قرضہ نہ لے لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ہدایت عطا فرما دے اور ہمیں نہ عزت کے ساتھ اور غیرت کے ساتھ جینے کا ڈھنگ سکھا دے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کتنے فیصد خوشحالی ہے، جو امیر ہے وہ امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ بیچارہ وہ پیسے چلا جا رہا ہے، مزید پیسے جا رہا ہے۔ امیر کو نہیں پریشانی ہوتی کہ پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ گئی، لیکن غریب بیچارے کو جیسی یہ خبر ملتی ہے کہ پیٹرول اتنا بڑھ گیا تو اس کی اور ساکھ بیٹھ جاتی ہے، وہ بیچارہ اور مایوسی کے فیز میں چلا جاتا ہے۔ تو ناچے کیا تیر اندازی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم تیر اندازی سیکھو، علیکم بالرمی فإنہ خیر لعبکم، تم تیر اندازی سیکھو بے شک یہ تمہارے کھیلوں میں سب سے بہتر ہے۔ یعنی تیر اندازی سیکھو، اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے نا تو ان کا نشانہ بہتر کروائیں، ان کو گن دیں، ان کو کہیں یہ جو سامنے بوٹل پڑی ہے نا جیسے کوئی چیز رکھ دیں اس کو نشانے پہ۔ اور آپ کو پتا کہ پہلے تو یاد ہے کہ وہ ایک کیلنڈر سے آتا تھا، ایک جس پہ نا 1 2 3 بنے ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ وہ بال جا کے چپک جاتی تھی، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا اسے کیا کہتے تھے۔ تو بچوں کو تو تیر اندازی سکھانی چاہیے، یعنی شروع سے بجائے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر اس کو الٹی سیدھی طرف سے اس کو
اس کو جو ہے فیلڈ ورک کروانا چاہیے، اس کو بال دینی چاہیے کہ وہ بال کو نشانہ بنائے۔ اب آپ بتائیں، اس کو ہاتھ میں اس کے جو ہے ایرو دینا چاہیے، ایرو اور کاس دینا چاہیے، یعنی تیر اندازی کے سامان دینا چاہیے کہ اس سے کر کے دیکھو۔ اسے گن پکڑانی چاہیے، اسے آرٹیفیشل گن دینی چاہیے کہ اس سے تم نشانہ باندھو۔ تو بچے کیا ہے، پورا وقت ہمارے اس پر لگے رہتے ہیں، کتنے کتنے گھنٹے موبائل سے چمٹے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بچے بیمار پڑ رہے ہیں ذہنی طور پہ اور مفلوج ہو رہے ہیں بچے۔ ظاہری طور میں دیکھنے میں یہ بھی کھیل کود ہی نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک بلند مقصد کی غرض سے ہے۔ اس لیے اس کا سیکھنا، یعنی تیر اندازی کا سیکھنا جو ہے، اس میں جو ہے اگر آپ اس میں سیکھیں گے تو اس میں سیکھنے میں مشغول ہونا بھی باعث اجر و ثواب ہے، اور یہی حکم تیراکی اور ان دوسری ورزشوں کا ہے جو جہاد میں کام آتی ہیں۔ یعنی گھوڑ سواری سکھائیں اپنے بچے کو، آج بھی کہہ رہی ہوں میں، گھوڑ سواری سکھائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ایک درمیانی بھائی کو بڑا ہی شوق تھا کہ وہ نشانہ بازی، وہ سامنے کوئی خالی بوٹل رکھ لیتے تھے، کوئی گتا سا کھڑا کر لیتے تھے۔ اس زمانے میں غلیل ہوتی تھی، اب پتہ نہیں آپ کو پتا ہے کہ نہیں، غلیل اور پتھر پکڑتے تھے، پتھر میں غلیل میں پتھر رکھتے تھے اور اس کو نشانہ باندھتے تھے۔ اور میں کہتی تھی یہ کیا پاگل پنوں کی طرح کرتے رہتے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ جیسے چھپکلی نظر آئی اور میں نے کہا کہ یہ دیکھیں چھپکلی، اور چیخنے لگی۔ میں بہت چھوٹی تھی، تو میرے بھائی نے اسی وقت جوتی پکڑ کے ایک ایسی چھپکلی کو جوتی دور سے ماری کہ وہ چھپکلی نیچے مر گئی وہ۔ تو کہنے لگے دیکھا میرا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ تو مجھے ایک دم سے اللہ پاک نے آج بات کری کہ دیکھیں کہ نشانے بازی بھی ایک کھیل ہے، کھیل میں بندہ بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ بچوں کو ہمارے اس طرف لگانا چاہیے۔ بے شک مجاہد اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس کی دعائیں میدان جہاد میں خصوصیت کے ساتھ قبول کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اس بارے میں کئی روایتیں، جن میں ایک کا ذکر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاهم فأجابه وسأله فأعطاهم۔ اللہ کے راستے کا مجاہد اور حج اور عمرے کے لیے جانے والا اللہ کے مہمان ہیں، یعنی اللہ کے راستے کا مجاہد اور حج پر جانے والے، عمرے پر جانے والے، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے انہیں بلایا تو انہوں نے اس کے حکم کو مانا، اور وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے الحمدللہ۔ جب ایک جو ہے آزمین حج کے لیے، اس کے لیے عمرے کے لیے گیا تو اللہ کی راہ میں وہ اللہ کا مسافر ہے، اور اسی طریقے سے جو جہاد میں جاتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ایک اللہ کی طرف کا مسافر ہے۔ تو وہ جو دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ضرور بالضرور قبول کرتے ہیں۔ جہاد کے موضوع پر مختلف جو ہے نا، یعنی یہاں پر آپ جو ہے اس کو سمجھیے کہ مختلف احادیث ہیں، ایک دو نہیں ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ علم اٹھا قدم بڑھا، یہ وقت ہے جہاد کا، نہ غیر حق سے خوف کھا، نشان ظلم کے مٹا، علم اٹھا قدم بڑھا، یہ وقت ہے جہاد کا۔ تو ظلم و جور سے نہ ڈر، تو عزم کو بنا سپر، تو ایک خدا پہ رکھ نظر، اسی سے مانگ حوصلہ، علم اٹھا قدم بڑھا، یہ وقت ہے جہاد کا۔ نہ بزدلی پسند کر، صدائے حق بلند کر، رستم کی راہ بند کر، ستم گروں کو راہ پر چلا، علم اٹھا علم اٹھا۔ میں نے پھر بھی ایک یہاں پر اللہ پاک نے ڈالا اسی کے دوران، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ علم اٹھا قدم بڑھا، یہ وقت ہے جہاد کا، نہ ظالموں سے بات کر، اٹھ ان سے دو دو ہاتھ کر، نہ ظالموں سے بات کر، اٹھ ان سے دو دو ہاتھ کر، رسید ایک ایک لات کر، ادھر گرا ادھر گرا، علم اٹھا قدم بڑھا، یہ وقت ہے جہاد کا۔ نہ کوئی عذر لنگ کر، تو کافروں سے جنگ کر، زمین ان پر تنگ کر، تیری مدد کرے خدا، علم اٹھا قدم بڑھا، یہ وقت ہے جہاد کا۔ ہاں، میرے ذہن میں ایک بات آئی، سلمہ بن الاقو جو ایک ہمارے صحابی رسول تھے، بڑے مزے کی بات ہے، اور اس کو کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کو بتانے کی، کہ جب انسان جو ہے
اگر انسان اپنے قوت اپنے اس میں کیا کہتے ہیں عہد کر لیتا ہے، اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی مسلمان اپنے آپ سے عہد کر لیتا ہے کہ میں اللہ کے راستے پہ چلوں گا، تو پھر اللہ کے راستے پہ چلنے کا جب عہد کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے کہ آپ کی سب سے پہلی ہوتی ہے سوچ ہوتی ہے کہ سوچ جو ہے وہ آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ ایک بات کہ آپ نا سب سے پہلے آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کی جو ہے سوچ ہونے کے ساتھ آپ کے ارادے جو ہیں وہ بہت زیادہ وہ ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا ارادے جو ہیں ان کا بڑا دخل ہے۔ تو میں آپ کو اس بات کا یہاں سے ایک بہت زبردست واقعہ بتا رہی ہوں، اس کو سنیے گا۔ جب انسان چھوٹا بچہ بھی چاہے نیکی کی طرف قدم رکھنا اور ہمت کرے تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ غابہ مدینہ طیبہ سے 4-5 میل پر ایک آبادی تھی، غابہ غین غبارے والا۔ غابہ مدینہ طیبہ سے 4 میل پر ایک آبادی تھی، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹ چرا کرتے تھے۔ کافروں کے ایک مجمع کے ساتھ عبد الرحمن فزاری نے ان کو لوٹ لیا۔ جو صاحب چراتے تھے ان کو قتل کر دیا، یعنی جو اونٹ چرا رہے تھے نا ان کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر چل دیے۔ یہ لٹیرے لوگ گھوڑے پہ سوار تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ اتفاقاً حضرت سلمہ بن عقو، ٹھیک ہے، روز صبح کے وقت پیدل تیر کمان لیے ہوئے غابہ کی طرف چلے۔ یعنی وہ کیا کرتے تھے، حضرت سلمہ بن عقو صبح کے وقت پیدل تیر کمان لیے ہوئے غابہ کی طرف چلے جا رہے تھے کہ اچانک ان لٹیروں پر نگاہ پڑی۔ بچے تھے سن لیں، دوڑتے بہت تھے، کہتے ہیں ان کی دوڑ ضرب المثل اور مشہور تھی۔ یہ اپنی دوڑ میں گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے اور گھوڑا ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا، اتنے تیز دوڑتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی تیر اندازی میں بہت ہی مشہور تھے۔ یہ کون تھے؟ حضرت سلمہ بن عقو۔ حضرت سلمہ بن عقو نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے ایک پہاڑی پہ چڑھ کر لوٹ کا اعلان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کو لوٹ لیا گیا ہے، مدد کے لیے آؤ۔ اور خود تیر کمان ساتھ ہی یعنی تیر کمان لے کے ساتھ ہی ان لٹیروں کے پیچھے دوڑ لیے، حتیٰ کہ ان کے پاس پہنچ گئے اور تیر مارنے شروع کر دیے۔ اس پھرتی سے دما دم تیر برسائے کہ وہ لوگ وہ سمجھے کہ پتہ نہیں کتنا مجمع ہمارے دشمن کا ہمارے پیچھے لگ گیا ہے۔ اور چونکہ خود تنہا تھے اور پیدل بھی تھے، حضرت سلمہ خود تنہا تھے، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، پیدل بھی تھے، اس لیے جب کوئی گھوڑا لوٹا کر پیچھے کرتا، یعنی کوئی دیکھنے آتا نا کہ کتنے لوگ ہیں جو تیر برسا رہے ہیں، تو کسی درخت کی آڑ میں جلدی سے چھپ جاتے تھے اور آڑ میں سے گھوڑے کے تیر مارتے جس سے وہ زخمی ہو جاتا، اور وہ اس خیال سے واپس جاتا کہ گھوڑا گر گیا تو میں پکڑا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلمہ یعنی وہ واپس ہو جاتا تھا فوراً۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غرض وہ بھاگتے رہے اور میں پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ جتنے اونٹ انہوں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹے تھے وہ میرے پیچھے ہو گئے، یعنی وہ سارے کے سارے انہوں نے چھوڑ دیے اور میں ان سے آگے اور وہ اونٹ پیچھے ہو گئے، اور اس کے علاوہ 30 برچے اور 30 چادریں وہ اپنی چھوڑ گئے جلدی میں۔ اتنے میں آئینہ بن حسن کی ایک جماعت مدد کے طور پر ان کے پاس پہنچ گئی اور ان لٹیروں کو قوت حاصل ہو گئی، یعنی لٹیرے جو تھے نا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کو لوٹا تھا، ان کے پاس مدد آ گئی اور وہ جو ہے اور قوی ہو گئے۔ تو یہ بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ میں اکیلا ہوں۔ انہوں نے کئی آدمیوں نے مل کر میرا پیچھا کیا، میں ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا، وہ بھی چڑھ گئے۔ جب میرے قریب ہو گئے تو میں نے زور سے کہا ذرا ٹھہرو، پہلے میری ایک بات سنو، تم مجھے جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا بتا کون ہے؟ میں نے کہا میں ابن العقو ہوں، اس ذات پاک کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، تم میں سے اگر کوئی مجھے پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا، اور تم میں سے جس کو میں پکڑنا چاہوں وہ مجھ سے ہرگز نہیں چھوٹ سکتا۔ ان کے متعلق چونکہ عام طور پر یہ شہرت تھی کہ بہت زیادہ دوڑتے ہیں، حتیٰ کہ عربی گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے دعویٰ کچھ عجیب نہیں تھا۔ یہ نہیں کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہی ہے، نہیں ایسے نہیں تھا، دعویٰ ان کا سچ تھا، دعویٰ کچھ عجیب نہیں تھا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح ان سے بات چیت کرتا رہا، اور میرا مقصد کیا تھا، یعنی ایک چھوٹا سا بچہ، اور دیکھیں اس کی ذہن، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے بچے تو ڈر کے مارے چیخیں مارنا شروع ہو جاتے۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس تو مدد پہنچ گئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے میری مدد بھی آ جائے، تو میں ان سے باتیں ہوئے ان کو الجھا رہا تھا
میں بھی مدینہ میں اعلان کر کے آیا تھا، غرض ان سے اس طرح کی بات میں بات کرتا رہا اور درختوں کے درمیان سے مدینہ منورہ کی طرف غور سے دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جماعت گھوڑے سوار کی دوڑ کر آتی ہوئی نظر آئی۔ ان میں سب سے آگے کون تھے؟ اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے آتے ہی عبد الرحمن فزاری پہ حملہ کیا اور عبد الرحمن بھی ان پر متوجہ ہوئے۔ انہوں نے عبد الرحمن کے گھوڑے پہ حملہ کیا اور پاؤں کاٹ دیے، جس سے وہ گھوڑا گرا اور عبد الرحمن نے گرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا، جس سے وہ شہید ہو گئے اور عبد الرحمن فوراً ان کے گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔ ان کے پیچھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فوراً انہوں نے حملہ شروع کیا۔ عبد الرحمن نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے پاؤں پر حملہ کیا، جس سے وہ گرے اور گرتے ہوئے انہوں نے عبد الرحمن پہ حملہ کیا، جس سے وہ قتل ہو گیا۔ اور ابو قتادہ فوراً اس گھوڑے پہ جو اخرم ازدی کا تھا، اب اس پر عبد الرحمن سوار ہو رہے تھے اور سوار ہو رہا تھا اور سوار ہو گئے۔ بعض تاریخ میں لکھا کہ حضرت سلمہ نے اکرم وسطی کو حملے سے روکا بھی تھا کہ ذرا ٹھہرو اور اپنا مجمع اور آنے دو، مگر انہوں نے فرمایا کہ مجھے شہید ہونے دو۔ کہتے ہیں مسلمانوں میں صرف یہی شہید ہوئے اور کفار کے بہت سے آدمی اس لڑائی میں مارے گئے۔ اس کے بعد بڑا مجمع مسلمانوں کا پہنچ گیا اور وہ لوگ بھاگ گئے، تو حضرت سلمہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ اب یہ کیا ہوا، سلمہ بن الکو جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک میں پہنچے اور درخواست کی کہ میرے ساتھ 100 آدمی کر دیں، یعنی یا رسول اللہ مجھے 100 آدمی اب مزید دیں، میں ان کا پیچھا کروں گا۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی جماعتوں میں پہنچ گئے۔ اکثر تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ کی عمر اس وقت 12 یا 13 سال کی تھی۔ 12-13 برس کا لڑکا گھوڑے سواروں کی ایک بڑی جماعت کو اس طرح بھگا دے کہ ہوش و حواس گم ہو جائیں، جو لوٹا تھا وہ بھی چھوڑ دیں، اپنا سامان بھی چھوڑ جائیں، یہ اسی اخلاص کی برکت تھی جو اللہ جل شانہ نے اس جماعت کو نصیب فرمایا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک چھوٹا بچہ 11-12 سال کا، ہمارے 11-12 سال کے بچے گیموں سے نہیں ہٹتے، اور اس نے کس طریقے سے نہ صرف آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے بدلہ لیا، بلکہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مویشی جو ڈنگر جو ان کے ہاتھ میں تھے، یعنی گھوڑے وغیرہ، وہ واپس لے کر آئے۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ بات صرف یہی ہے کہ بس کہ نہ بزدلی پسند کر، صدائے حق بلند کر، ستم کی راہ بند کر، ستم گروں کو راہ پر چلا، علم اٹھا قدم بڑھا۔ تو بہرحال بات میرے خیال میں آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہوگے انشاءاللہ، یعنی تم اللہ کے بھروسے پہ جنگیں کبھی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنگیں کبھی بھی اس بات سے نہیں لڑی جاتی کہ ہمارے پاس بہت مال و اسباب ہے، ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں، نہیں۔ صدیوں کی مسلسل محنت اور متواتر سازشوں کے ذریعے اسلام دشمن عناصر مسلمانوں کی زندگی سے جہاد کے جذبے اور خلافت کی امنگ مٹانے میں کس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، اور وہ فریضہ ہے جو مسلمانوں کی عزت اور عظمت کا نگہبان تھا ان کے لیے اجنبی بن گیا۔ آج کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو جہاد کو جانتے ہی نہیں، اور کتنے ہیں جو اسے مانتے ہی نہیں، اور بے شمار ایسے ہیں جو جہاد کی اس حقیقت سے ناآشنا ہے جو قرآن مجید میں بیان فرمائی، اور جس کا عملی نمونہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک جسم پر زخم کھا کر اور حضرات صحابہ کرام نے اپنے ٹکڑے کرا کر دکھا دیا۔ چنانچہ اچھا جی، اب یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کو اس طرح کی بات کرنی چاہیے جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ جہاد اصل میں ہے کیا۔ جہاد نام ہے کہ اگر آپ کو آپ کی جگہ پر جو ہے کھل کر اللہ کی عبادت نہیں کرنے کی اجازت دی جا رہی۔ اب دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ پورے کے پورے انڈیا میں نا، پورے کے پورے ہندوستان میں کہیں بھی 10 11 12 ذی الحجہ میں ایک گائے بھی ذبح نہیں ہوتی۔ ہاں، کوئی چوری چھپے کسی تہخانے وغیرہ میں کر لے، میں اس کی قسم نہیں کھا رہی، کیونکہ وہ گائے کو وہ کہتے ہیں ہماری گائے ماتا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس کا پیشاب بھی پیتے ہیں، بے شک اس پر ریسرچ کر لیں۔ تو میرے اپنے بھائی نے مجھے بتایا کہ جب وہ انڈیا گئے تو دیکھ کر آئے۔ تو میرا کہنے کا کیا مقصد ہے کہ وہ اب اس کو اپنی گائے ماتا یعنی اپنا دیوی دیوتاؤں میں سے سمجھتے ہیں۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے، اگر ہماری سرزمین جو ہے آزاد نہیں ہوگی تو ہم آزادی کے ساتھ اذانیں نہیں دے سکتے،
آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی شعار پہ نہیں چل سکتے، ہم کھلے عام عیدگاہ میں نہیں جا سکتے۔ آپ کو کبھی مجھے زندگی رہی تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو رشیا کی تاریخ بتاؤں گی کہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، اور کتنے، یاد رکھیں کہ تاریخ میں ایسے بہت سے موقع آئے کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینارے پورے پورے محل تعمیر کیے گئے، لیکن وہ مسلمان سارے اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ میں نے بھی چلے جانا ہے اور آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کس نے اپنی زندگی کی قیمت کو پہچانا اور کس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام کو سربلند کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ یہ خیال آج سے 4 سال پہلے بڑی قوت کے ساتھ جو ہے دل و دماغ پر حاوی تھا کہ میرے، اور میں نے، اچھا جی، اس کے بعد یہ کہ میں نے یہ کوشش کی کہ یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانا شروع کروں کہ کیا ہمارے قرآن میں ہے ایسا۔ ہمارے قرآن میں آپ سورہ توبہ کو نکالیے، سورہ حج کو نکال لیجئے، آپ کو یہ 2 صورتوں کے میں نے نام بتائے، صرف 2 صورتوں کے، میں اور بھی بتا سکتی ہوں، لیکن یہ تو صورتیں تو اس طرح بہت ساری ہیں۔ تو یہاں پر مشکل یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے، حکومتی لیول پہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح دین پہ چلنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے، دیکھیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہوتا تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بدر کے غزوہ بدر میں اتنی مسلمانوں کی جو ہے 9,000 فرشتوں سے مدد نہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ 9,000 فرشتے بھیجتے؟ اللہ تبارک تعالیٰ تو چاہتے تو ایک صرف جبریل امی کو ہی بھیج دیتے۔ اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے مد مقابل کو دیکھ کر اس کو ویسی تھپڑ مارتے ہیں جیسے وہ تھپڑ مطلب جیسے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ اتنے 1,000 لے کر آئے، 1,000 لے کر آئے، اور ان کا سردار کون تھا؟ ان کا سردار ابو جہل تھا، اور ابو جہل تھا، اور اس کے ساتھ اس وقت سراقہ بن مالک کے روپ میں ایک جو ہے ابلیس بھی آیا ہوا تھا، شیطان بھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ان کو، اللہ تعالیٰ تو چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو سب کو ویسے ہی ایک ملک الموت کو بھیج کر ان کو سب کو موت دے دیتے، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو زمین کا زلزلے کو ان پر وہ کر دیتے، وہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں کتنے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی، اللہ نے تو مختلف واقعات سے یہ بات روشن کر دی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں جیسے چاہیں ویسے مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ میری مدد ان کے ساتھ آتی ہے جو اللہ کی مدد کے، اللہ کے بھروسے پہ نکلتے ہیں۔ قرآن مجید کی مدنی صورتوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا بہت ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی مدنی صورتیں وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چونکہ جہاد فی سبیل اللہ کی فرضیت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد ہوئی۔ اس سے پہلے کبھی نہیں اللہ نے کہا وقاتلوا وقتلوا، اللہ نے نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اللہ کو پتا تھا مسلمان مائنورٹیز میں ہیں، مسلمان اقلیت میں ہیں، مسلمانوں کی تعداد ابھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اٹھو اور لڑو، نہیں کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں کہا۔ جب مسلمانوں کو ایک اپنی سرزمین مل گئی مدینہ کی، جہاں پہ وہ کھلے عام اللہ اکبر کا نعرہ لگا سکتے تھے، وہاں پر وہ کھلے عام نماز پڑھ سکتے تھے، ان پر کوئی اوجڑی رکھنے والا نہیں تھا، کوئی ان پر نیزہ تاننے والا نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو اب اتنی ساری جو ہے مسلمانوں کی مدد ہو چکی ہے اور ان کی تعداد بڑھ چکی ہے، اللہ نے فرمایا اب اٹھاؤ ان کو اور دنیا کو بتا دو کہ ان کے ساتھ میری مدد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا، اس لیے جہاد کی فرضیت کا بیان مدنی صورتوں میں ملتا ہے، اور جب تک کوئی عمل فرض نہ ہو تو اس کے فضائل بھی بیان نہیں کیے جاتے۔ چونکہ مکہ میں جہاد فی سبیل اللہ فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے مکی صورتوں میں ان کے فضائل کا بیان ہی نہیں ملتا، دکھا دیں آپ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح سابقہ امتوں کے جہاد کے واقعات بھی مدنی صورتوں میں ہی ملتے ہیں، اور یعنی جو پہلے جیسے اب حضرت موسیٰ، یعنی پہلے جتنے بھی آئے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام تھے، حضرت طالوت علیہ السلام تھے، حضرت طالوت تھے، حضرت داؤد تھے، ان سب کے جو اگر ملتے بھی ہیں نا کس سے جہاد کے، تو وہ مدنی صورتوں میں ملیں گے، مکی صورتوں میں آپ کو ایسے نہیں ملیں گے، کیونکہ مدینے میں آ کے جب جہاد کا ٹرینڈ بنا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر صورتیں
اس پر آیات اتاری. مدنی صورتوں میں جہاد کے متعلق 411، یہ اب سن لیں، مدنی صورتوں میں جہاد کے متعلق 411 آیات ہیں. ان صورت میں جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ کن کن الفاظ میں ہے؟ ان صورتوں میں اس فریضے کا ذکر قتال، جہاد اور نفیر اور فی سبیل اللہ کے الفاظ سے ہے، اور بعض جگہ خروج کا لفظ بھی جہاد کے لیے استعمال ہوا ہے. ان 411 آیات میں جہاد فی سبیل اللہ کے کون کون سے پہلوؤں پہ روشنی ڈالی گئی ہے؟ سب سے پہلا اجازت اور فرضیت جہاد. اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی اور بتایا بھی کہ یہ فرض ہو گیا جہاد تم پہ. اور دوسری احکام جہاد، مثلا مال غنیمت کیسے، اچھا سمجھ لے کہ مال غنیمت میں نے بتایا تھا نا، مال غنیمت آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو ہے حرام مال سمجھا جاتا تھا، ہر نبی پر، ہر نبی کی امت پر، ہر نبی پر، ہر نبی کی امت پر. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام قوانین توڑ دیے اپنے ہاتھ سے اور نئے قوانین لکھے گئے. اگر آپ مجھے کہیں نا کہ اس وقت بیٹھ کر وہ قوانین بتائیں تو میں 1 گھنٹے کا بیان مزید دے سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے قوانین بدل دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مکھڑی اور پیارے سونے وجود اور ہستی کی وجہ سے. تو امید ہے کہ اگر جب وقت ہوا تو انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گی اللہ کے حکم سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت پر مہربان ہو کر وہ چیزیں جو پہلے منع تھیں اب وہ اللہ تعالیٰ نے جائز کر دی بہت سی. ٹھیک ہے، تو احکام جہاد مثلا، اچھا اب احکام جہاد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. مثلا مال غنیمت، مال غنیمت وہ ہے جب انسان مسلمان کسی دشمن سے لڑتا ہے اور دشمن بھاگ جاتا ہے یا پکڑا جاتا ہے تو اس سے ملنے والا سامان مال غنیمت کہلاتا ہے. مال فائی کیا ہے؟ مال فائی پتہ کیا ہے؟ مال فائی ہے کہ آپ دشمن سے لڑنے گئے لیکن دشمن آپ کے روب کو دیکھ کر بھاگ گیا اپنا سارا سامان چھوڑ کے. اب لڑائی نہیں لڑی، کتنے اس میں گرتے رہے اور جو کہ اریسٹ ہوتے رہے، قیدی بنتے رہے. اب ان سب کا جو بھی مال ملے گا یہ مال فائی کہلائے گا کیونکہ لڑے بغیر مل گیا. ٹھیک ہے. نماز قصر اور نماز خوف کیا ہے؟ نماز قصر جو ہے وہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو نماز قصر پڑھتے ہیں. کیسے؟ 48 میل یا 78 کلومیٹر کے فاصلہ اگر ہم نے طے کر لیا اور ہم کسی جگہ پہنچ گئے 48 میل کا سفر کر کے اور ہم 15 دن سے کم کی پوزیشن میں جا رہے ہیں، یعنی 4 دن کے لیے جا رہے ہیں، 8 دن کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم نے کیا کرنی ہے؟ اپنی فرض نمازوں کو ادا کر دینا ہے. اب آپ کو پتہ ہے فرض نمازیں کون سی؟ یا تو عصر کی نماز ہوگی یا عشاء کی نماز ہوگی یا ظہر کی نماز، اور باقی نماز ساری پوری پڑھنی ہوتی ہے، صرف فرضوں کو ادا کرنا ہوتا ہے. بس لوگوں نے یہ ایک بات بنا لی جی 2 رکعت فرض پڑھی اور یہ جا وہ جا میرے سامنے میں چہرہ دیکھ رہی ہوں، میں بھائی تمہارے ساتھ میں بھی تو سفر کر رہی ہوں، میں پوری نماز کیوں پڑھ رہی ہوں؟ میں صرف فرضوں کو ادا کر رہی ہوں. ہاں بہت ضروری ہو، ٹرین چھوٹ رہی ہو یا کوئی آپ کی ڈیوو چھوٹ رہی ہو یا کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں. تو نماز قصر میں نے بتائی. نماز خوف آپ کو پتہ ہے صلاۃ الخوف، جب دشمن سامنے ہو اور وقت نماز کا ہو گیا ہو تو ایک جماعت جا کے لڑتی ہے اور دوسری جماعت جا کے نماز پڑھاتی ہے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ایک جماعت نے پڑھی، 1 رکعت پڑھی، وہ چلی گئی وہاں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام کی حیثیت سے کھڑے ہیں، اب دوسری جماعت آئی اور انہوں نے اپنے تمام کے تمام ہتھیار اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. کوشش پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہتھیار ایک نماز میں نا، پہلی نماز میں ہتھیار اتارے ہوئے تھے تو دشمن بڑا خوش ہوا کہ ہم اگلی نماز میں ہتھیار تو ان کے اتار کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، ہم پکڑ لیں گے ان کو، ہتھیاروں پہ قبضہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر جو دوسرا حکم دیا اس میں یہ کہا کہ اپنے ہتھیاروں کو اپنے قابو میں رکھو. ٹھیک ہے، تو یہ صلاۃ الخوف. پھر وہ دوسری رکعت آئی، دوسری جماعت آئی، اس نے دوسری رکعت نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو گئی نماز، انہوں نے 2 رکعت یا 4 2 ہی رکعت جو پڑھنے تھے نا ان کی پوری ہو گئی. لیکن اب جو پہلی والی تھی نا وہ دوبارہ آئے گی، وہ اپنی دوسری رکعت ختم کرے گی اور جو دوسری والی جماعت تھی وہ اپنی پہلی رکعت آ کر دوبارہ انفرادی طور پہ خود پڑھے گی. بس یعنی یہ آپ کے لیے ابھی کیونکہ ظاہر ہے آپ کو اس سے وابستہ کم ہے لیکن میں نے کوشش کر کے سمجھا دیا آپ کو. صلح اور امن کے معاہدے، تبدیلیوں کے معاملات، دشمنوں سے تعلقات کی نوعیت اور میدان جنگ کے احکامات وغیرہ، ان تمام کے تمام صورتوں میں ایک ایک بات بتا دی اللہ نے. اگر یہ اتنا ضروری نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں اس کو بتاتے ہیں؟ آگے آخری بات
کہ قصص جہاد مثلا سابقہ امتوں کے جہاد کے چند اہم واقعات: غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو نذیر اور صلح حدیبیہ، غزوہ حنین، فتح مکہ وغیرہ کے واقعات کا بیان بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا، قرآن مجید میں کیا ان کو، تاکہ قیامت کی صبح تک کوئی یہ نہ کہہ دے، یہ ایک بات کو یاد رکھیے، قیامت کی صبح تک کوئی یہ نہ کہہ دے یار یہ والی حدیث تو بڑی ضعیف ہے، اس کو تم لے کے چل رہے ہو۔ تو میں نے اسی لیے آپ کو حدیثیں جمعے کے دن کے لیے رکھ لی، لیکن زیادہ تر اور قرآن کی بھی آیات کو جمعے کے دن کے لیے رکھ لیا، لیکن سورہ انفال کو آپ کے لیے پسند کیا، جس میں آپ کو ایک ایک موضوع کے ساتھ جہاد کی اہمیت پتہ چلتی جائے گی۔ یہ کوئی میرا نکالا ہوا اصول نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخری 10 سال میں 53 سے لے کے 63 سال کی عمر تک، بلکہ آخری اگر میں کہوں آپ سے 7 سال، یعنی یوں آپ سمجھ لیں، چلیں آخری آپ 10 سال سمجھ لیں، کیونکہ پھر چھوٹے چھوٹے غزوات ہوتے ہی رہے نا، یعنی سرایا بھی ہوتے رہے، اس لیے یوں سمجھ لیں کہ آخری 10 سال میں میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 سال میں 83 جنگیں اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے لڑی، جس میں 27 اور کہیں لکھا 29 جنگوں میں غزوات میں آپ بنفس نفیس خود اپنی تلوار لے کے شریک ہوئے، اور ہر اول دستے میں ماشاءاللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور ماشاءاللہ سے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پوری اس کی نگرانی بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ، اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے۔ تو اگر اس تک کوئی غیر ضروری کام ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر کے آخری سال 53 سے لے کے 63 سال میں عبادت کرتے بیٹھ کے، اللہ رسول کرتے، اور ڈور ٹو ڈور جا کے تبلیغ کرتے، اور نہ کہ وہ اٹھا کر اتنے مہینوں کے لیے غزوات میں چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر مسلمان نہیں اٹھیں گے تو پھر مسلمان ہر طرف سے مارے کھائیں گے، اور جب مسلمان مارے کھائیں گے، مسلمان تب مار کھاتا ہے جب تک کوئی انسان، جب تک مسلمان آگے ہاتھ اٹھ کر آگے جو ہے ہاتھ نہ روکے، تو اگلا مارتا رہتا ہے۔ اب مسلمان دیکھ لیں آپ کے سامنے فلسطین میں جس طرح بھی ہے حماس، الحمدللہ رب العالمین جو بھی ہے، اگر آپ دیکھیں تو حماس والے مردوں کی طرح مقابلہ کر رہے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے بدلے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری عورتوں اور بچوں کو مارے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لینا، 20,000 سے اوپر 22,000 کے قریب جو ہے وہ ہو چکی ہیں اموات، لیکن وہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے بہترین موت کو گلے لگایا ہے۔ مرنا تو مر تو وہ بھی رہے ہیں، جا کے دیکھیں کہ ہسپتالوں میں ایک دن میں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، کوئی کسی کے دل کو پمپ کیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو پیشاب کی نالی لگی، کسی کو خوراک کی نالی لگی، کسی کو ڈرپس لگی ہوئی ہیں، اور مر وہ بھی رہے ہیں۔ روزانہ ڈیلی بیسس پہ کتنی موتوں کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن مر وہ بھی رہے ہیں۔ وہ ان کا وقت یہی تھا، اگر آج ان پر بم نہ برسائے جاتے تو تب بھی ان کا وقت یہی تھا، موت کا اسی دن آنی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بہت خوبصورت موت لے کے گئے دنیا سے، اور انشاءاللہ تعالی وہ جنت کے اعلیٰ ترین باغوں میں ہیں۔ اور شہداء کا مقام اگر میرے پاس وقت ہو تو میں بتاؤں کہ شہید ایک واحد دنیا کی ہستی ہے، شہید ایک واحد دنیا کی ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی گود میں لے کر اس کی جان کو نکالتے ہیں۔ کہیں انبیاء کا ذکر پڑھ لیں، اگر آپ مجھے دکھا دیں کہ کوئی نبی جو کہ طبعی موت جا رہے ہیں دنیا سے، خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سامنے رکھ لیں کہ طبعی موت جو جا رہے ہیں دنیا سے، ان میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں نبی کو اپنی گود میں لٹایا اور ان کی روح قبض کر لی۔ لیکن جب آپ باب شہداء پڑھیں گے، آپ شہداء کا ذکر پڑھیں گے، تو ایک نہیں بلکہ بہت ساری جگہ آپ کو یہ باتیں باقاعدہ اس کے ساتھ ملیں گی، پروف کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ جب شہید جو ہے، جب وہ گرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گودی میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اور اپنے درمیان کے پردے ہٹا دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حسن میں ابھی بھی دیکھیں نا کتنے یہ والی باتیں آئی ہیں بیچ میں، کہ کیسے ماشاءاللہ سے لوگ مسکرا رہے ہیں مرنے کے بعد بھی، اور یہ باقاعدہ اب تو وہ والی بات ہی نہیں رہی، اب تو وائرل ہو رہی ہیں سب چیزیں۔ اور تو بھائی شہادت ہے مطلوب مقصود مومن،
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو شروع کرتے ہیں دعا۔ اللہ کوشش کیا کریں کہ کم سے کم دعا کے وقت ایک دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ لیا کریں۔ نیت یہی رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی آج تک اللہ کی دربار میں پہنچ چکے ہیں، میرے آپ کے رشتہ دار یا جتنے بھی مومن مسلمان، اللہ ان کو بخش دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک اعلان یہ ہے کہ ہم لوگوں کی، اب آپ کو پتہ ہے کہ پہلے عصر کا ٹائم تھا تقریباً 3:23 پہ 3:30 پر، اب بڑھتے بڑھتے ماشاءاللہ سے عصر کا ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ 3:45 کے قریب آ گیا، تو کچھ رد و بدل ہوگا اس میں ٹائم میں انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ آپ کو بتا دی جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دورہ تفسیر قرآن انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، اس کے لیے سب کو تیار کریں اور لوگوں کو جوڑیں۔ اور تیسری بات یہ کہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہم سیب نافع، اللہ نفع والی بارش عطا فرما دے، اللہ رحمت والی بارش عطا فرما دے، کیونکہ اتنے حالات لوگوں کے خراب ہیں، یعنی کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کوئی بیماری، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کا خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ نزلہ زکام کھانسی کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ پاک ماہ دسمبر میں جن کی حاضری پوری ہے ان کے لیے اس وقت زیادہ ہماری دعاؤں کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی سب کی جان مال، کل انشاءاللہ تعالیٰ اعلان بھی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی جان مال ایمان میں برکت عطا فرمائے، یا اللہ پاک ان پر رحم فرمائے، اور اللہ پاک ان کو اور مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرما دیجئے، یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک دائیں سے بائیں سے، یا اللہ پاک اوپر سے نیچے تک اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ، حماس پر، حوثیوں پر، یمن کے لوگوں پر رحم فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمارا دشمن بہت طاقتور ہے اور ظالم ہے، اے اللہ پاک اس دشمن کو نیست و نابود فرما دیجئے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ نیتن کو، اس کے تمام معاونین کو، ان کی معاشیت کو اللہ غرق کر دیجئے۔ اے اللہ پاک اس وقت دونوں وقت مل رہے ہیں، اللہ جمعے کا روز ہے، اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں نیتن اس کے معاونین کو، اس کی معاشیت کو غارت فرما دیجئے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، فلسطین کے وہ لوگ جو شہید ہو چکے ہیں، یقیناً وہ اعلیٰ شہادت کی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے،
یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ ان کی عزت جان و مال اور ان کی آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک کسی ایک ایسا جو آمین کہہ رہا ہے اس کی آمین کو سن لیجئے، اے اللہ اس کی آمین کہنے کی وجہ سے اس دعا کو سن لیجئے۔ اے اللہ پاک جو یا اللہ عائشہ کو، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، الیہ محسن، ماریا، انس، سنبل، علی عمران، ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ڈاکٹر ہمنا اور اللہ پاک فاطمہ اور اللہ عیشا اور عبداللہ کو اللہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی دے دیجئے۔ یا اللہ سحر، عائشہ، فریال، ان کی تمام مشکلات کو آسانی میں بدل دیجئے، ان کو قلبی سکون عطا فرما دیجئے، ان کے لیے بہتر فیصلہ فرما دیجئے۔ یا اللہ اہلیہ اعظم شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر اور اہلیہ رفیق کو بہت برکتوں والا اپنا گھر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام علماء اسلام، مفتی تقی عثمانی، مفتی حسن صاحب اور اللہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور فضل الرحیم صاحب، اللہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حضرت جی، یا اللہ پاک ندیم بھائی کو، عمیر کو، نازیہ، اندلیب، طلحہ اور اشفاق صاحب، عبداللہ، اہلیہ حسین، شازیہ، عیشہ، معظم، جہانگیرہ، نازیہ، حمید، حسن، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل، نرگس باجی اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کو، ان سب کے گھر والوں کو اللہ دنیا اور آخرت کی ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے، ان کو صحت کامل، ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ جو بچیاں عمر یا اللہ نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہیں ان کے لیے بہترین بر اور در عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبدالمتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، یا اللہ پاک زینب، منتہا، یا اللہ پاک ان کے لیے بہترین اور اچھے رشتے عطا فرما دیجیے، جوڑ عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاک جہاں آپ نے ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرمائے بس انہی جگہوں کو، انہی لوگوں کو بھیج دیجیے۔ اللہ پاک مکر والے لوگوں سے بچا لیجیے، یا اللہ مکر و فریب والے لوگوں سے جان چھڑا دیجیے، یا اللہ پاک دکھ دینے والے، دھوکہ دینے والے لوگوں سے جان چھڑا دیجیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہماری مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے، مسلمان جہاں کہیں ہیں، کشمیر میں، فلسطین میں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، اللہ سارے مسلمانوں کو اپنی پناہ خاص میں رکھیے۔ یا اللہ ہمارے پاکستان کو کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجیے، یا اللہ پاک کوئی عمر ثانی لیڈر عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ دھوکہ دینے والے، پاکستان کو لوٹ کھانے والے، پاکستان کے نام پہ قرضہ لے لے کر اپنی جائیدادیں بنانے والے، اللہ ان سب کو لوگوں کے لیے تو کافی ہو جا۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ کوئی اچھا نیک حکمران عطا فرما دے۔ یا اللہ پاکستان میں تمام کے تمام اسلامی روایات اور اللہ قانون کو رائج فرما دے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ یا اللہ پاک پاکستان میں، یا اللہ پاک پاکستان سے اور تمام دنیا سے مہنگائی اور بے حیائی کو ختم کر دیجیے۔ یا اللہ پیٹرول کو اور بجلی کو بہت سستا کر دیجیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔